किस नंबर 3। फारिस। जन्नत के हल्क से घुटी घुटी चीख निकली। आंखों में खौफ और हरास फैल गया। दाना हाथ मुंह पर जमाए वो मथोश सी होकर पीछे हट गई थी। वो सांस नहीं ले रहा था। उसके वजूद में अब कोई हरकत नहीं रही थी। वो रो देने वाली हो गई। डॉक्टर बुखारी अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। जन्नत। उसे यूं लगा जैसे नाना ने कंधे पर हाथ रखा हो, हिम्मत बंधाई हो, हौसला दिया हो। एक साथ कई मंजर उसकी आंखों में लहराए थे। हुत्पातारी जमूद को तोड़ते हुए वो यकदम हरकत में आई। फारिस को सीधा लटाते हुए उसे नब्ज चेक की, फिर उसे सीपीआर देना शुरू किया। बहती हुई आंखों और लरसते दिल के साथ वो उसे तब तक सीपीआर देती रही जब तक डॉक्टर बुखारी नहीं आ गए थे। उसकी हालत के पेश नज़र उसे फौरी अस्पताल ले जाना पड़ा। इमरजेंसी रूम तक वो उसके साथ साथ थी, लेकिन उसके बाद ठंडे सर्द कॉरिडोर में खड़ी वो तन्हा सी डॉक्टर्स के अमले में अफरा तफरी देखने लगी। वक्त बदल गया था, लेकिन खौफ उसी अंदाज में उसी रास्ते से आ लिपटा था। एहसासात यूं हुए थे जैसे वही अज़ियत एक बार फिर अपना आप दोहरा रही हो। आखिरी बार इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो अपने नाना के साथ आई थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ था। उसे याद था, वो उनके चेहरे से सफ़ेद चादर हटाकर डॉक्टर्स की मिन्नतें करती रही थी कि वो उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए। उस दिन जब उससे नाना का हाथ पकड़ा था तो वो सर्द था। फारिस का हाथ भी तो कितना ठंडा हो रहा था। उससे डॉक्टर बुखारी को आईसीयू से बाहर निकलते देखा तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद उठकर उनके पास जाती। फिक्र की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। उन्होंने करीब आकर कहा तो उसे लगा जैसे काफ़ी देर बाद उसे सांस आया हो। अगर आप उसे सीपीआर ना देती तो हम उसे ना बचा पाते। एक लम्हे की ताख़ीर भी उसे मौत के घाट उतार सकती थी। उसे क्या हुआ था? गैट एलर्जी। इस बार रिएक्शन ज़्यादा शदीद हो गया था। गैट एलर्जी? जन्नत की आंखें फैलीं। वो अब राह रास्त उसके साथ फारिस की कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, साथ साथ तसल्ली और दिलासा भी दे रहे थे। मैं इसके लिए ऑटो इंजेक्टर लिख कर दूंगा। इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में फ़ायदा मंद साबित होगा। तबीयत इस हद तक नहीं बिगड़ेगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बुखारी जा चुके थे, मगर वो अपनी जगह परेशान खड़ी रह गई थी। अगर वो कमरे में ना जाती, पर वक्त दिमाग काम ना करता और वो उसे सीपीआर भी ना देती, तो शायद उससे आगे जन्नत से कुछ भी सोचा ना गया। उससे मिसेस शराजी से फ़ोन पर बात की, जो फारिस के लिए हद दर्जा फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था, वो अभी उठकर उसके पास हॉस्पिटल आ जाए। वो अब खतरे से बाहर है आंटी। उसे जैसे ही होश आएगा, मैं आपकी बात करा दूंगी और आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं हूं ना उसके साथ, उसने कहा था। और उसका ये कहना ही मिसेस शराजी को मुतमिन कर गया था। उनसे बात करने के बाद वो काफ़ी देर तक बेकरारी से कॉरिडोर में ही टहलती रही थी। उसे जब मुकम्मल तौर पर होश आया था तो धरती पर अंधेरे फैल चुके थे। कमरे में नीलगू बल्ब चल रहा था, जिसकी मध्यम सी रोशनी में उसे अदराक हुआ था कि वो हॉस्पिटल में है। ऑक्सीजन मास्क उतारकर गर्दन पर ठहराते हुए उसकी निगाह बेहासा जन्नत कमाल की तरफ गई थी। दाईं तरफ कुर्सी पर बैठे बिस्तर के किनारे सर टिकाए, जाने कब उसकी आंख लग गई थी। अपना दाना हाथ उससे गैर महसूस अंदाज से पीछे हटा लिया था, जो उसके बालों को छू रहा था। यकायक उसे सीने में दर्द की लहर उठती महसूस हुई। आंखें मूंदे वो अगले कई लम्हों तक गहरी सांसें लेता रहा, मगर बावजूद कोशिश के भी अपनी कराह ना दबा सका। जन्नत ने हड़बड़ा कर सर उठाया, फिर फौरन उठकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसके थकन सदा निढाल चेहरे की सर्द रंगत थी। आंखों के भारी पपोटे सूजे हुए थे, लेकिन गर्दन और सीने पर रैशेस नहीं थे। अब कैसी तबीयत है? वो पूछ रही थी। मम्मी कैसी हैं? आवाज़ भारी और कुछ हद तक बदली हुई थी। जन्नत उसे कुछ हैरत से देख कर रह गई। नीम गनोदगी के आलम में उसे याद थी भी तो उसकी माँ, फिक्र हो भी रही थी तो सिर्फ उनकी। वो बिल्कुल ठीक हैं। झुककर उससे मध्यम आवाज़ में तसल्ली दी। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी, उससे भारी तनफ्फुस के बीच कहा। मुस्तैदी से ग्लास में पानी उंडेल कर उससे फारिस की गर्दन को सहारा देकर ग्लास लबों से लगा दिया। उससे चंद घूंट लेने के बाद तकलीफ से चेहरे के साफे बिगाड़ते हुए ग्लास दूर हटा दिया। गले की सोजिश असियत का बायस बन रही थी। चंद लम्हों तक खाली नजरों से किसी गैर मराए नुक्ते को देखते रहने के बाद उससे आंखें बंद कर ली थी।
دوبارہ اسے ہوش دن کے اجالے میں اس وقت آیا تھا جب مشرقی دیوار کی تمام کھڑکیوں پر سے جنت کمال نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے۔ دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑنے لگیں تو سوچتی جاگتی کیفیت میں اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کھڑکی سے باہر سر نکال کر جانے کسے زور و شور سے ہاتھ ہلا کر وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سیدھی ہوئی تو فارس واجدار پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ پھول جنہیں وہ ہاتھ میں پکڑے تھی اس کی ڈنڈیاں بھی ڈھلک سی گئی تھیں۔ فارس نے بٹن دبا کر بستر کو سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی یکایک اجنبی ہو گئی، خاموش ہو گئی، سپاٹ ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر جتنے بھی رنگ بکھرے تھے وہ اب آنکھوں میں بھی نہ رہے تھے۔ شان بے نیازی سے اس نے اپنا رخ بدلا، گلدان میں پھول ڈالے اور باہر نکل گئی۔ دوبارہ اس کی آمد ڈاکٹر بخاری کے ہمراہ ہوئی تھی مگر وہ خود اندر نہیں گئی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ چیک اپ کے بعد وہ ڈاکٹر بخاری سے مخاطب تھا۔ وہ ناخنوں کے ساتھ کھیلتی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس پر ہم کل بات کریں گے، فی الحال تم ریسٹ کرو، ڈاکٹر بخاری کہہ رہے تھے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے کل میٹنگ۔ فارس، انہوں نے کچھ سختی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میرے خیال سے اس وقت تمہیں اپنے لیے تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کل تمہیں کس حال میں ہسپتال لایا گیا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، ایسی سچویشن میں تو فیملی ممبرز حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، پر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دروازے پہ کھڑی جنت کمال نے اپنا دانا ہاتھ پیشانی پر مارا۔ یہ ڈاکٹر بخاری، اوف، کریڈٹ دینا ضروری تھا کیا؟ ایمبولینس کے آنے تک اس سے تمہیں سی پی آر دیا۔ وہ تفصیلات میں جا رہے تھے۔ کچھ گھبرا کر وہ ان کی بات قطع کرنے کو تیزی سے اندر آ گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر بخاری مسکرائے۔ وہ اپنی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مسکرا تک نہ سکی۔ اس سے فارس کی طرف دیکھے بغیر مسز شیرازی کا نمبر ملا کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ آنٹی سے بات کر لو۔ پھر اسی سرایت سے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہاسپٹل کے وی آئی پی روم میں وہ کوچ پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ بےحاسہ سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے ٹکرا گئیں جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے نظروں کا زاویہ بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت نے الجھ کر نظریں ہٹا لیں۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے یوں اسے اپنے حصار میں لیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس سے پھر سر اٹھایا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھوں کا تاثر غیر واضح۔ نہ غصہ تھا، نہ نرمی، نہ سختی، نہ عداوت۔ پرسوچ نگاہوں میں کچھ اور تھا۔ جنت پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کہیں وہ اس کے تھپڑ کو یاد کر کے انتقام کا تو نہیں سوچ رہا؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یہ بات تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اب وہ فکروں میں پڑ گئی۔ میں اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اس سے سوچا، صاف مکر جاؤں گی، بولوں گی تمہارا وہم ہے، تمہیں اپنا ہوش نہیں تھا تو تھپڑ کا ہوش کہاں سے آ گیا؟ ہمت مجتمع کر کے اس سے فارس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس بار صحیح معنوں میں فارس کی نگاہوں کا تاثر اس پر واضح ہوا تھا۔ شاید تہذیب کا تاثر تھا، استثنائیہ نگاہیں تھیں۔ کچھ تو تھا، آگ اور برف جیسا، منجمد کرتا، جلا کر راکھ کرتا ہوا۔ جنت کے لب بھینچ گئے، بھویں سکڑ گئیں۔ لاہور سے واپسی کے بعد خود سے کیے جانے والے سارے وعدے اسے ایک ہی لمحے میں یاد آ گئے۔ ان حدود و قیود اور فیصلوں کا بھی ادراک ہوا جن کی پاداش میں اس نے واجدان ہوش میں اپنی نقل و حرکت کو کم کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا 24 گھنٹے پہلے تک وہ فارس واجدان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی، اور یہ بھی کہ اس نے خود کو اس کے گھر میں اجنبی مسافر کر لیا تھا، اپنے تعلق کو جیسے مسز شیرازی سے شروع کر کے مسز شیرازی تک ہی محدود کر لیا تھا۔ مگر اب وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی، اور فارس واجدان کی مسز ہونے کے ناطے کچھ کام وہ بھی سر انجام دے رہی تھی، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ سیب کاٹنا، اور اس پر بھی فارس کی نظریں۔ وہ جانتی تھی فارس واجدان کبھی بھی اس کے بارے میں مثبت نہیں سوچے گا۔ وہ ہر بار اور ہمیشہ کی طرح اس کے اٹھائے گئے ہر اقدام کے پیچھے کوئی غرض ڈھونڈے گا۔ اس سے قبل کہ وہ اب بھی ایسا ہی کرے، اسے اس کی نظروں میں گرائے، توہین کرے، یا پھر اس کی عزت نفس پر کوئی چوٹ کرے، بہتر ہے وہ کچھ باتیں خود ہی اس پر عیاں کر دے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے سیب کاٹ رہی ہوں، ڈاکٹر بخاری کا حکم ہے۔ سخت لہجہ تھا، غصہ تھا، خفگی تھی،
کہ اب میں تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہوں، اس لیے تم مجھے تہذیب امیز نگاہوں سے مت دیکھو۔ بستر پر آرام دہ حالت میں نیم دراز وہ اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس نے دوسرا سیب اٹھا لیا، اسے لب بھینچ کر نفاست سے کاٹنے لگی جیسے سزا کاٹی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ میں نے تمہاری جان نہیں بچائی، خود کو بیوہ ہونے سے بچایا ہے، اپنا بھلا سوچا ہے، ورنہ جس طرح تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی تمہاری رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ سر اٹھا کر سرد نظروں سے فارس واجدان کو دیکھنا چاہا، موبائل اسکرین پر نگاہ جمائے اس کا متبسم چہرہ۔ جنت ساکت ہو گئی۔ وہ مسکرا رہا ہے، باخدا وہ مسکرا رہا ہے۔ کس لیے؟ کوئی لطیفہ سنایا ہے اس نے؟ اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ اپنی بات ادھوری رہ جانے پر اور وقت اس کا رسپانس مل جانے پر وہ چپ ہوئی تھی۔ وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا، کچھ ٹائپ کر رہا تھا یقیناً۔ انداز اب مصروفیت لیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا، اس کی جگہ اصلی سرد مہری نے لے لی تھی۔ وہ مضطرب ہوئی، پھر سیب کی پلیٹ اس کے بستر پر رکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا داہنا ہاتھ فارس کی گرفت میں آ گیا۔ جنت کا دماغ جیسے پھک سے اڑا۔ جھٹکے سے مڑ کر اس نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا؟ جنت کے ہوش اڑ گئے، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اوپر سے اس کی گہری آنکھوں کا تاثر، برف اور آگ کا مشترکہ تاثر۔ جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ فوراً سے مکر جائے گی، ڈٹ جائے گی یا لاجواب کر دے گی، تو تو میرا ہاتھ چھوڑو۔ کچھ محتوش ہو کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس حالت میں بھی فارس کی گرفت کسی آئینی شکنجے جیسی تھی، حالانکہ ڈاکٹر بخاری نے اسے صرف اس لیے ڈسچارج نہیں کر رہے تھے کہ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے جواب دو۔ میں جواب دینے کی پابند نہیں۔ ذرا سا روب دکھانا چاہا، نتیجتاً گرفت سخت ہو گئی۔ نہیں، یہ وہ والا ہاتھ نہیں تھا، بے بسی سے چلائی، حالانکہ مجرم ہاتھ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہاتھ دو۔ پہلے تم یہ چھوڑو۔ اپنی کلائی گھما کر کھینچتے ہوئے وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ پہلے تم دوسرا ہاتھ دو۔ گرفت کے ساتھ ساتھ فارس کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ جنت نے پورا زور لگا دیا مگر فارس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کوئی منظر آنکھوں کے پردوں پر لہرایا، سدرا کی شادی، پارکنگ ایریا، رات کی تاریکی اور زمان صفدر۔ وہ چہرہ زمان کا چہرہ تھا، اور گرفت بھی جیسے اسی کی تھی۔ ایک لہجے کے لیے اسے لگا اگر اس نے ہاتھ نہ چھڑایا تو مر جائے گی، اور اسے چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس رات بھی ایک تماشا بنا تھا، اس رات بھی ایک کہانی اس کی ذات سے منسوب ہوئی تھی۔ زمان کو ٹھکرائے جانے کا احساس ماں اس تھپڑ کے مشتعل کیے ہوئے تھا جو روحینہ بچی کے گھر ان کے ٹیرس پر اس وقت پڑا تھا جب بغیر اجازت کے وہ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس کا رشتہ زمان سے تقریباً طے ہو چکا تھا، مگر فارس سے شادی کے بعد سے وہ جیسے موقع کے انتظار میں تھا کہ کب وہ جنت کمال سے اپنی توہین، بےعزتی اور تھپڑ کا بدلہ لے سکے، اور یہ موقع اسے کب ملا تھا؟ کچھ دیر پہلے تک وہ جو مضبوط نظر آ رہی تھی، اسی صلاحیت سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بھربھرا بھی گئی۔ پلیز چھوڑ دو، پلیز۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی آنکھوں کی نمی، خوف، وحشت اور ہاتھ چھڑوانے کی دیوانہ وار جستجو۔ فارس کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ روتی سسکتی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اندر نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر بخاری کے علاوہ چند ایک دوست بھی اس سے ملنے آ چکے تھے۔ عدیل احمد بھی کمپنی کے کچھ معاملات ڈسکس کرنے آیا تھا۔ مسز شیرازی سے بھی اس کی بات ہوئی تھی، مگر جنت کمال دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مغرب سے پہلے ہی نرس نے اسے ڈرپ لگائی تھی۔ کچھ ادویات کا اثر تھا اور کچھ اس محلول کا بھی جو اس کی نسوں میں سرایت کر رہا تھا کہ وہ سو گیا تھا۔ وہ بھی رات کے جانے کس پہر جنت کے مسلسل بجتے موبائل کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اسے ارتکاز پکڑنے میں کچھ دقت ہوئی تھی۔ وجود بھاری ہو رہا تھا۔ بامشکل کھوہنیوں کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس سے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ انگلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے کسی قدر کوشش سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اگر اس کا ہینڈ بیگ اور موبائل کلاس ٹیبل پر نہ پڑے ہوتے
تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی، تاہم وہ ہاسپٹل میں ہی موجود تھی، مگر یہاں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا روتا سسکتا چہرہ لہرا گیا، گھر کی طرح اب وہ ہاسپٹل کے کسی کونے میں روتی پائی گئی تو لب بھینچ کر اس سے بے اپنی پیشانی کو مسلا، کچھ سوچ کر وہ باہر آ گیا۔ چند قدم اٹھانے سے ہی اس کا تنفس پھول گیا تھا، پیشانی ارکلودہ ہونے لگی تھی۔ وارڈ میں وہ نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے ہوگی یا پھر باہر لان میں۔ اسے غصہ آنے لگا، سیڑھیاں اتر کر اس نے وزٹنگ ایریا کا رخ کیا تھا اور تبھی وہ اسے سامنے بیٹھی دکھائی دے گئی تھی، اطراف سے یکسر بے نیاز، لبوں پر مسکراہٹ سجائے۔ وہ 3-4 ماہ کے ننھے سے بچے کو باہوں میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ بچہ اس کی گود میں پرسکون تھا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ننھا سا ہاتھ، اس کا ماتھا، اس کا گال چومنے لگتی تھی۔ اطراف میں بکھری سفید روشنیوں میں وہ اس پر نگاہ جمائے کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر کسی خواب، کسی خیال کا سا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری میں نے آپ کو زحمت دی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس 26-27 برس کا نوجوان چہرے پر تھکن اور پریشانی کے تاثر لیے روم سے نکل کر جنت کے پاس آ گیا تھا۔ آپ اپنے بچے کو زحمت کہہ رہے ہیں؟ جنت نے سر اٹھا کر ذرا سی حفی دکھائی، جواباً وہ مسکرا دیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ انجان لڑکی اس کا بچہ سنبھال رہی تھی، وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ میری مدر ابھی آتی ہی ہوں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ پریشان مت ہوں، اگر کوئی نہیں بھی آیا تو میں اسے سنبھال لوں گی۔ جنت نے نیلو کمبل سوئے ہوئے بچے پر ڈالا۔ اب آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے آپ مجھے دے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ اس نے بچے کو لینا چاہا۔ جنت انکار کرنے ہی والی تھی کہ نگاہ فارس واجدان پر پڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ کمرے میں گئی تھی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اب کچھ حیرت، کچھ بے یقینی سے اسے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر کے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی سرایت سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی۔ چہرے پر صبح والے واقعے کا اب کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہی خفگی تھی، غصہ تھا، اجنبیت تھی جو لاہور سے واپسی کے بعد سے اس کا ہاتھ آ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے دبی آواز میں جھاڑ کر پوچھا تھا۔ وہ خاموش تھا، وہ خاموش ہی رہا۔ تمہارا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ تب بھی کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اور نگاہوں کے غیر معمولی تاثر کو دیکھ کر جنت الجھن میں پڑ گئی۔ شاید وہ اب بھی نیند میں ہی تھا، ورنہ وہ اٹھ کر باہر کیوں آتا، بت بن کر کھڑا کیوں رہتا، وہ اسے بھی ایسے کیوں دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ گہرا تنفس لے کر خدا کی پناہوں میں آتے ہوئے اس سے کچھ محتاط ہو کر فارس کے بازو پر گرفت جمائی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے بامشکل اٹھانے پڑ رہے ہوں۔ آدھے سے زیادہ قوت تو خود جنت کو لگانی پڑ رہی تھی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے جنت نے بلب جلا دیا، پھر لحاف بھی ہٹا دیا۔ تم صبح سے باہر کیا کر رہی ہو؟ آواز بھوجل تھی، مگر سوال پورے ہوش و حواس میں ہی پوچھا گیا تھا۔ جنت نے ڈر کر یوں جھٹکا کھایا جیسے رات کے سناٹے میں کسی بھوت نے مخاطب کر لیا ہو، پھر اسی سرایت سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے پہلے والا فارس کوئی اور ہو اور اب والا فارس کوئی اور ہو گیا ہو۔ تم ایکٹنگ کر رہے تھے؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کس بات کی؟ جنت نے لب بھینچ کر مٹھیاں بند کر کے اسے انتہائی غصے سے دیکھا۔ ابھی تم ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے تمہیں اپنا کوئی ہوش نہیں۔ سرد لہجے میں جرم کی نشاندہی کی گئی۔ ریلی یہ کب کی بات ہے؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جنت کو جیسے آگ لگ گئی، اچھا مذاق بن رہا تھا اس کا، یہی کمی رہ گئی تھی کہ اب توہین کے ساتھ ساتھ اسے بے وقوف بھی بنایا جائے۔ مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتی وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی۔ دوبارہ اس کی واپسی نرس کے ساتھ ہوئی تھی۔ خوب شکایات لگا کر لائی تھی وہ اسے کہ مریض وارڈ کے چکر لگاتا پھر رہا ہے اور آرام کرنے کی بجائے باتیں بنانے جا رہا ہے، مگر نرس نے دیکھا کیسے وہ مریض گہری نیند سو رہا تھا اور کیسے اس کی بیوی خواہ مخواہ اس پر الزام لگائے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے بیشتر شوہر صابر ہوتے ہیں اور بیویاں ظالم۔ وہ چلی گئی تو جنت نے لب بھینچ کر فارس کو دیکھا۔ وہ کروٹ کے بل آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس سے سر نہیں اٹھایا تھا، مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خفگی کے عالم میں جھٹکے سے مڑ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی، سیاہ جینس کے ساتھ آف وائٹ شرٹ پر، سرمائی راؤنڈ نیک سویٹر میں ملبوس
وہ اپنی سیاہ سنیکرز کے تمسمے باندھ کر جب سیدھا ہوا تو نگاہ جنت کمال پر جا ٹھہری، تو ڈاکٹر بہاری سے کافی بے دلی سے انسٹرکشنز لے رہی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور جنت اس فیصلے سے قطعی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا اس کا، کوفت زدہ سی ہو رہی تھی وہ، کچھ پریشان بھی تھی، جیسے ایک محفوظ آشیانہ چھوٹ رہا ہو۔ گاڑی میں بھی وہ دروازے کی طرف کافی سمٹ کر بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، ہاتھ چھپا رکھے تھے، شال اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی۔ دوران سفر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، گھر پہنچ کر بھی خاموشی کھال رہی تھی۔ کھانے کی میز پر مسز شرازی کے کمرے میں شام کی چائے پر اس کا انداز الجھا ہوا سا تھا، جیسے وہ موجود ہے اور نہیں بھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ وہ بس کسی طرح ادھر ادھر کے کاموں میں الجھی رہے۔ جب وہ آرام کے غرض سے اپنے کمرے میں گیا تھا تو وہ جان بوجھ کر ہی نیچے لونج میں بیٹھی رہی تھی، حالانکہ تھکاوٹ اس سے بھی تھی۔ ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوئی تھی، مگر اسے فی الحال کمرے میں نہیں جانا تھا۔ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ چینل پر چینل بدلتے ہوئے اس نے اقصیٰ کو بھی اپنے پاس ہی بیٹھائے رکھا۔ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ سامنے ہی دھری تھی، میگزین کے صفحے کھلے پڑے تھے، کسی آرٹیکل کو یکسوئی سے پڑھا جا رہا تھا۔ وہ صوفے پر تھی اور اقصیٰ فلور کشن پر۔ اقصیٰ، کچھ سوچ کر اسے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ جی جنت آپی؟ جنت نے اس سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اسے بیوی نہ کہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرد اس بات کو کتنا سیریس لیتا ہے اگر کوئی عورت اسے تھپڑ مار دے؟ اقصیٰ کا تیزی سے چلتا منہ رک گیا۔ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس نے جنت کو دیکھا، کیچر میں جکڑے شاید رنگ بال جن کی کئی لٹیں متفکر سے مومی چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا آپی، بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں قسم سے۔ کسی عورت سے پڑنے والے تھپڑ کو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ بس اب ہر صورت انتقام ہی لینا ہے۔ اقصیٰ نے اپنے محسوس انداز سے بات کر کے سسپینس کی انتہا کر دی۔ کیسا انتقام؟ جنت کے لب ہلے۔ وہ اتنی کمزور اور بے بس کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب ہو رہی تھی، گویا اسے فارس واجدان سے کسی بھی اچھائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ امیر زادے سیریل کلر ہائر کرتے ہیں، کچھ اغوا بھی کروا لیتے ہیں، کچھ ساری عمر کے لیے قیدی بنا لیتے ہیں، اور کچھ… جواب فارس واجدان نے دیا تھا اور اتنے اچانک سے دیا تھا کہ وہ مارے بکلاہٹ کے صوفے سے اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر اسی سرایت سے اس سے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ سرمائی ٹراؤزرز پر ہلکے آسمانی رنگ کے سویٹر میں ملبوس لاپرواہ سے حلیے میں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ سرد نگاہیں جنت کے چہرے پر جمی تھیں۔ کندھے سے پھسلتی شال کو ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے جنت نے ہلک سے گٹلی کو بامشکل نیچے اتارا، اقصیٰ کا لحاظ کر کے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، خوف کو بھگا کر سر اٹھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوال اقصیٰ سے پوچھا گیا تھا اور ذرا سختی کے ساتھ پوچھا گیا تھا۔ جنت آپی نے کہا انہیں نیند نہیں آ رہی تو تم نے سوچا بیٹھ کر لوری سنا دیتی ہوں، شاید اس طرح آ جائے۔ اقصیٰ نے گڑبڑا کر فارس کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ جاؤ۔ حکم ملتے ہی وہ پیروں میں چپل اڑستی اپنے میگزین سنبھالتی فوراً روپوش ہو گئی۔ اب لونج میں جنت کھڑی تھی اور سامنے فارس۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف کس بات کا تھا آخر؟ وہ اس سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ایک تھپڑ ہی تو تھا جو کہ ناگزیر تھا۔ بے دردی اور نفرت کے ساتھ 2 بار دھکیلا تھا اس نے، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو جس کے قریب آنے سے اس کی موت واقع ہو جانی تھی۔ ایسی صورت میں اگر اس سے غصے میں تھپڑ مار بھی دیا تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو سختی دکھاتا رہا ہے، کمرے سے نکالتا رہا ہے، وہ بھی تو اسے پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ تیزی سے بھاگتا دوڑتا ذہن رک گیا، سوکھے پتے کی طرح لرزتا دل تھم گیا۔ ہمت جمع کر کے اسے سر اٹھایا، لب بھینچ کر فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تاکہ اسے یہ تاثر دے سکے کہ وہ ہرگز اس سے خائف نہیں۔ فارس اگلے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ تھپڑ کی سزا ڈائریکٹ مجھ سے ہی پوچھ لو۔ بالآخر اس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ سزائیں غلطیوں کی ہوتی ہیں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا، کوئی احساس نہیں؟ جنت نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ پچھتاوے اور احساس کی بات کون کر رہا ہے؟ کس بات کا پچھتاوا؟ لہجے میں قہر بھر کر پوچھا۔ شاید تمہیں یاد نہیں، 2 بار دھکیلا تھا تم نے مجھے، 2 بار۔ انگلیاں کھڑی کر کے دکھائیں۔ تو پھر تم دور کیوں نہ ہوئی؟ اوہ ہاں، یاد آیا، تمہیں ڈر تھا کہیں تم بیوہ نہ ہو جاؤ۔
فارس کا لہجہ استثنائیہ ہوا۔ جنت کا چہرہ مارے حفت کے سرخ ہو گیا۔ کاش وقت اسے پیچھے لے جائے اور وہ ہاسپٹل میں سیب کاٹتے ہوئے خود کو ایک عدد تھپڑ سے نواز سکے۔ ایک کاش، ایک کاش۔ ہاں، مجھے اپنی فکر تھی اور بہت زیادہ فکر تھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ ڈٹ کر، جم کر، ایک بار پھر سر اٹھا کر گرائی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ذرا سا سر جھکا کر وہ بامشکل کندھوں تک پہنچتی جنت کمال کو اگلے چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر سٹ جھٹک کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کا رخ آفس روم کی طرف تھا، گویا وہ اپنے کسی کام سے نیچے آیا تھا۔ ایک سرد نظر اس پر ڈالتی وہ زینہ طے کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اس سے تکیہ اور کمبل اٹھایا اور پھر تن فن کرتی سٹنگ ایریا میں صوفہ کم بیڈ پر جا سوئی۔ تیور بگڑے ہوئے تھے، جبڑے بھینچے ہوئے، اور آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے نام سی ہفی لہرا رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں وہ پچھلے 1 گھنٹے سے موجود تھا۔ فائلز دیکھتے، سائن کرتے، ضروری رپورٹس کا سرسری سا جائزہ لیتے۔ اسے کافی کی طلب ہوئی تھی تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی سماعت سے جنت کی آواز ٹکرائی تو رفتار خود ہی مدھم ہو گئی۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ ممی سے ہی بات کر رہی ہوگی، مگر وہ تو اس وقت تک سو جاتی تھیں۔ کچن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے پاس ہی رک گیا تھا، یوں کہ اب وہ اوپن کچن ایریا کو عقبی حصے سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اب دیکھیں مجھے، میں کہیں سے آپ کو پریشان یا اپسیٹ لگ رہی ہوں؟ موبائل کچن کاؤنٹر ٹیبل پر سٹینڈ پوزیشن پر رکھ کر وہ الٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسکرین پر سائرہ خالہ کا چہرہ واضح تھا، ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی، مگر آنکھوں میں فکر ٹھہر رہی تھی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ براہ راست انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد جنت نے ان کی کال ریسیو کی تھی، پورے 1 ہفتے بعد خود سے رابطہ کیا تھا۔ تم نے فارس سے بات کی؟ کس بارے میں؟ وہ انجان ہو گئی۔ جو کچھ اس رات ہوا، خالہ محتاط ہو کر پوچھ رہی تھیں۔ جھکے سر کے ساتھ جنت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ آہستگی سے مڑ کر برنر بند کر دیا، چائے کیتلی سے کپ میں انڈیلنے لگی۔ اب دیکھیں، غلطی تو میری ہی ہے نا؟ فارس نے تو کہا تھا کہ ساتھ ہی چلو، میں نے ہی ضد کی کہ سدرا کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ پلر کے پیچھے سیڑھیوں کے پاس جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ تمہارے حال و صفدر بھائی سے ملے تھے، بات بھی کی تھی، سمجھایا بھی تھا، لیکن تم تو جانتی ہو زمان کس نیچر کا ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے مڑ کر اچنبھے سے سائرہ خالہ کو دیکھا، پھر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹی تھیں، اس کے تاثرات مصنوعی تھے، اس کی بہادری دھوکہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں فارس کو اعتماد میں لے کر بات کروں، ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کا کوئی حل۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ جنت نے فوراً نے ٹوک دیا۔ جنت، میں جانتی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اسے دھوکہ دیا، آپ اب بھی اسے دھوکہ دیں گی۔ اس کا رویہ بدلا تھا، اس کی ہمت بکھری تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹا تھا۔ سائرہ خالہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت، اور پھر لفظ گویا ختم ہو گئے، وہ مزید کچھ نہ کہہ سکیں۔ وعدہ کریں آپ ایسی کوئی بھی بات اس سے نہیں کریں گی، کبھی بھی نہیں، اس سے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا۔ سائرہ خالہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ میری زندگی میں سب نارمل ہے، میں نہیں چاہتی پھر سے کوئی طوفان اٹھے اور میرا تماشا بنے، لیکن زمان چپ نہیں بیٹھے گا۔ سائرہ خالہ کو بس یہی فکر تھی۔ جنت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، نہ پریشان ہوئی، نہ خوف کا اظہار کیا، ایسے جیسے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ رہا ہی نہ ہو۔ مجھے تمہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے فورس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے کہا، آپ نے فورس نہیں کیا تھا، میں اپنی مرضی سے آئی تھی۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس سے جھوٹ بولا، پھر ایک لمحے کا توقف کیا۔ آپ میرے لیے اس طرح پریشان ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا خالہ۔ ٹھیک ہے، بڑے بابا نے آپ کو وصیت کی تھی میرے بارے میں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آنٹی مجھے بہت چاہتی ہیں۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے پھر انہیں دیکھا، وہ خاموش تھیں۔ اگر فیصل بھائی کہہ رہے ہیں تو کینیڈا شفٹ ہو جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ اب تو سدرا کی بھی شادی ہو گئی ہے، میں بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہوں، اب تو آپ کو مکمل سکون سے چلے جانا چاہیے۔ سائرہ خالہ نے پوری بات خاموشی سے سنی، پھر کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے فارس سے متعلق پوچھا،
انہیں غالباً مسز شرازی نے ہی بتایا تھا کہ وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، اور باتوں کے دوران انہیں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ جنت کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے، بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ گیس واٹ، اسے کیٹ الرجی ہے! کیا آپ یقین کر سکتی ہیں، میرے شوہر کو کیٹ الرجی ہے! اور اس تمام عرصے میں سائرہ حالہ کے چہرے پہ پہلی بار مسکراہٹ بکھری تھی، اور پھر وہ ہنس پڑی۔ جنت بلیوں کے لیے کتنی دیوانی تھی، ان سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہاں سیٹ ہو جاؤں گی تو پھر بلی پالوں گی۔ میں نے مسز یزدانی سے بات تک کر لی تھی کہ ان کی ایرانی کیٹ کا ایک بچہ میں لوں گی، اور اب… گہرا تنفس لے کر اس نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ آپ کو کم از کم رشتہ طے کرنے سے پہلے یہ تو معلوم کروا لینا چاہیے تھا کہ لڑکے کو بلیاں پسند ہیں بھی یا نہیں۔ وہ اب ان پر خفا ہو رہی تھی۔ اتنا سیریس مسئلہ تو نہیں ہوگا جنت؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہا ہے حالہ، اب آپ خود سمجھ جائیں یہ اس کے لیے کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، دور دور سے بلیوں کو ہیلو ہائی کر لیا کرو، اب شوہر کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ حالی کپ سنک میں دھوتے ہوئے جنت نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آپ کو میرا غم نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں بچے، میں آپ کے غم میں برابر کی شریک ہوں، وہ ہنس دی۔ اچھا، یہ بات کسی سے بھی مت شیئر کیجیے گا۔ دوپٹے کے ساتھ ہاتھ خشک کرتی وہ موبائل اسکرین کی طرف جھکی۔ کون سی بات؟ یہی کہ فارس کو بلیوں سے الرجی ہے۔ مجھے لگتا ہے گھر میں ملازموں کو بھی نہیں معلوم۔ ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے، اگر یہ بات باہر نکلے اور کسی کو پتہ چل جائے فارس کا ریئیکشن کتنا شدید ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ہے نا؟ حالہ اس کی سوچ پر انگش بندہ رہ گئیں۔ یہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے دشمن بھی تو بڑے بڑے ہوتے ہوں گے۔ حالہ اس کی سوچ پر حیران ہو رہی تھی۔ یہ خیال ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ بھی سارا وقت میرے ساتھ رہی، لیکن میں نے اسے بھی بھنک نہیں پڑنے دی کہ وہ ہاسپٹل میں کس وجہ سے ہے۔ بہت محتاط انداز میں، سنجیدگی اور سمجھداری سے وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ انداز پرسراریت لیے ہوئے تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انہوں نے اعتراف کیا، اور تبھی قدموں کی آہٹ پر اس سے بے حادثہ سر اٹھایا، پھر گھوم کر کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آئی، اور وہیں سے اس سے بہت آگے تک دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھا حالہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ ان کو الوداع کر کے اس سے کچن کی لائٹس آف کر دی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر بے حادثہ ہی آفس روم کی طرف اٹھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور فارس واجدان ریک سے کچھ فائلز نکالتا نظر آ رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا حال، میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں بھی گری تھی، اور پھر خود اٹھ گئی تھی۔ اب بھی اگر گروں گی تو اٹھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ آفس چیئر پر بیٹھے ہوئے اسے فائل ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملاتے ہوئے وہ مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا، اور پھر تاریخ کے ساتھ ساتھ شادی حال کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے عادل احمد سے 10 سے 12 بجے کے درمیان پارکنگ ایریا کی سی سی ٹی وی فوٹیج طلب کر لی تھی۔ اس نے سارا دن خود کو مسز شرازی کے ساتھ مصروف رکھا۔ کافی عرصے بعد اس کے اصرار پر وہ قدرتی مناظر کی ایک پینٹنگ بنا رہی تھیں۔ ان کے اسٹوڈیو میں چھوٹے سائز کارپیٹ پر بیٹھ کر وہ بھی کینوس پر ایسے ہی رنگ بکھیرنے لگی۔ سبز، سنہرا، سیاہ، سرخ، گلابی رنگوں سے کھیلتے اس کی توجہ ایک بار پھر فارس واجدان کے باکس کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے باکس اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ ایک بار پھر کھول کر وہ اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ نیچے، بہت نیچے، تصویروں کا ایک البم بھی تھا۔ رخ بدل کر اس نے مسز شرازی کی طرف دیکھا، گو کہ وہ جانتی تھی اگر انہیں دیکھ بھی لیا تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جانے کیوں وہ کچھ محتاط سی ہو رہی تھی۔ اس نے البم کھول دیا۔ پہلی تصویر سامنے تھی۔ سنہری آنکھوں میں بلا کی معصومیت لیے وہ 4-5 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ دھوپ میں اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ شہد رنگ کی ایمائسش لیے چاکلیٹ رنگ کے نرم و ملائم بال قدرے لمبے تھے، اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، گردن تک آتے تھے۔ آنکھوں میں اشتیاق اور تجسس لیے وہ صفحے پر لٹی گئی۔ بیڈ پر، الماری کے سامنے، درخت کے نیچے، سرسبز میدان کی وسط میں، رزلٹ کارڈ لیتے ہوئے، ٹرافی جیتتے ہوئے، کھیل کے میدان میں، گھوڑے کی پشت پر۔ 6 سے 16 سال تک فارس واجدان کی تصاویر اس کے سامنے تھی، مگر کہیں بھی وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ ہر تصویر میں وہ اکیلا تھا، ہر تصویر میں اس کے تاثرات بھی ایک سے تھے۔ فیملی کا کوئی ایک فرد بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔
حتیٰ کہ مسز شرازی کے ساتھ بھی اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ البم کے آخر میں ایک تصویر تھی۔ سرسبز باغ کا منظر تھا۔ وہ شاہ بلوط کے سائے میں لکڑی کے باڑ کے پاس کھڑا تھا۔ لڑکھڑاتا ہوا فٹ بال اس کی طرف آ رہا تھا، اور جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف 5-6 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس کی پشت کیمرے کی طرف تھی۔ اپنا سر اونچا کیے اس سے جوش سے ہاتھ اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس کی سفید فراک پر جگہ جگہ دھبے لگے تھے۔ سفید جرابیں تو مکمل طور پر مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ پورے البم میں صرف ایک یہی تصویر ایسی تھی جس میں ایک ٹین ایجر فارس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ تصویر اس کی بے خبری میں لی گئی ہو۔ یکایک کسی نے اس کے ہاتھوں سے البم لے لیا، اسے چونک کر جھٹکے سے سر اٹھایا، سانس رک سا گیا۔ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے فارس نے باکس میں البم پھینکا، جھٹ سے بند کیا اور اسے اٹھا کر الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ اب کم از کم وہ اقصیٰ کی مدد کے بغیر اس باکس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فارس مسز شرازی کے پاس چلا گیا، ان کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے جھکا تو مسز شرازی نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم کب آئے؟ ابھی ابھی۔ اسٹول کھینچ کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ کینوس پر سفید پھول کو دیکھ رہا تھا جس میں مسز شرازی سرخ لکیروں کا اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کے پراشتیاق چہرے کو دیکھا، پھر رنگ سے اٹے اس برش کو۔ بالآخر آپ نے برش اٹھا ہی لیا، وہ مسکرایا۔ یہ جنت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سب کچھ سیٹ کر کے مجھے بٹھا دے کہ کچھ بنا دے، اسے بیڈ روم میں لگانا ہے۔ فارس کی نگاہیں بے حادثہ جنت تک گئیں۔ سر جھکائے وہ ایک بار پھر بلا وجہ کے رنگ پھیلانے لگی تھی۔ گویا مجھ سے زیادہ اہم آپ کی بہو ہے، اسے شکوہ کیا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسز شرازی ہنسی۔ جیلس ہو رہے ہو؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی۔ اگر جو میں آپ کو آپ کی بیٹی کی کرتوتوں سے آگاہ کر دوں تو کیا آپ تب بھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالیں گی؟ جنت کے چہرے کا رنگ فک ہوا، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہاں، تب بھی نہیں۔ بائی دا وے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ عبدالغفور شکایت کر رہا تھا، گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہے آپ کی لاڈلی کو۔ مسز شرازی نے ذرا حیران ہو کر جنت کو دیکھا۔ وہ مدہوش سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ حالانکہ بات تو کچھ ایسی نہ تھی مگر اس کے تاثرات۔ وہ ہنسی۔ ریلی جنت، مجھے بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی فارس کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ فارس اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں ممی۔ ان کی ہنسی بے حادثہ تھی۔ میں کھانے کا انتظام دیکھ لوں؟ وہ معذرت چاہتے ہوئے اسی وقت اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فارس سے مسز شرازی سے یہ کیا کہا تھا؟ وہ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اگلے کئی لمحوں تک راہداری میں ہی کھڑی رہی تھی۔ فارس واجدان کی نگاہوں کا تاثر بدل گیا تھا۔ آنکھوں میں نرمی اگر نہیں تھی تو سختی بھی نہ رہی تھی، لیکن جنت کمال کے لیے وہ آنکھیں اب بھی عذاب بنی ہوئی تھیں۔ مگر جانے کیا بات تھی کہ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے وہ اس کی نگاہوں کا حصار خود پر محسوس کرنے لگی تھی، اور ایسا ان 3 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا۔ بجائے خوش یا مطمئن ہونے کے وہ الجھن میں پڑ گئی تھی، رہ رہ کر یا تو خیال تھپڑ کا آتا تھا یا پھر اس ماضی کا جو فارس واجدان پر منکشف ہوا تھا اور جس پر اس سے کھل کر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے فارس کو دیکھا، بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مصروفیت بھرے انداز میں کچھ دیکھتا، کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ یکایک پارکنگ ایریا کا منظر جنت کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ غصہ نئے سرے سے اود آیا۔ صوفے پر ٹانگوں کے گرد بازو باندھتے ہوئے اس سے تنفر سے ایک نظر دیکھا، پھر رخ پھیرے دیواروں کو گھورنے لگی۔ ایسے بے حس انسان کو اس نے سوچا بھی تو کیوں؟ فارس سے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر تک چہرہ الجھنوں کی حکایت سنا رہا تھا، اب غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پل پل اس کا رنگ، اس کے تاثرات بدلے تھے۔ ویسے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم ممی کا بہت خیال رکھتی ہو، بدلے میں تمہیں کچھ تو چاہیے ہوگا۔ اور جنت کو لگا دسمبر کی سرد راتوں میں کسی نے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ کر کے اسے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ آج کے دور میں سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی غرض کے۔ کوئی نہ کسی کی اتنی کیئر کرتا ہے اور نہ اتنی سختی اور توہین برداشت کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو تم نے بھی سوچ رکھا ہوگا۔
کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی چاہیے ہوگا۔ آنکھوں میں دکھ، صدمہ، بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے تم بلا جھجک کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تاثرات صلح جو تھے، جیسے کوئی لین دین متوقع ہو، نہ سختی تھی نہ غصہ تھا۔ اس کے لیے یہ گفتگو بہت عام نوعیت کی تھی، مگر جنت پر جیسے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، وہ فنا ہو رہی تھی۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ اندر ہی اندر غصے سے بل کھاتے ہوئے اس نے لب بھینچ کر سر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے میں آنٹی کا خیال تمہاری وجہ سے رکھتی ہوں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ ہاں جانتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، انہیں وقت دینا تمہاری مجبوری ہے، لیکن میں مجبوریوں سے فائدے نہیں اٹھاتا۔ میرے گھر میں بغیر معاوضے کے کوئی کام نہیں کرتا، سب کو پیمنٹ ادا کرتا ہوں میں۔ جنت کا پارا چڑھ گیا۔ میرے خیال سے تم بھول رہے ہو، میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے اشارے پر کام کرتی ہوں۔ آنٹی کے ساتھ میرا اپنا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ کب تک ہے؟ فارس کا لہجہ تنزیہ ہوا۔ سکوت میں ڈھل کر وہ دم سادھے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے اسے بہت غیر، بہت اجنبی سا لگا، حالانکہ وہ اس کا تھا بھی نہیں۔ پھر بھی اسے دکھ ہوا، پھر بھی اسے برا لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ مزید کوئی سوال، کوئی استفسار نہیں چاہتی تھی۔ اپنے سوال کا جواب؟ جنت کے لیے وہاں بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ تمہارے سوال کا جواب میں تمہیں دے چکی ہوں۔ اب تم یقین نہیں کرنا چاہتے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ملازموں کو پیمنٹ ادا کرتا ہوں۔ فارس کی نقل اتارتی وہ شدید غصے کے عالم میں سٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ نکاح کر کے ملازمت دے رکھی ہے مجھے، جاب کر رہی ہوں میں اس کے گھر میں، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، گال ناک سرخ ہونے لگی۔ فارس کا چہرہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ اس کی روتی بصورتی شکل کو بہت غور سے ملاحظہ فرمایا گیا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے قہربار نظروں سے دیکھا۔ وہ چوکٹ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے، چہرہ متبسم تھا، آنکھوں میں وہی چمک جو جنت کو ذلیل کر کے کچھ اور بڑھ جاتی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، دبئی میں فلیٹ بھی دلوا سکتا ہوں۔ تم مجھے ذلیل کیے بغیر سکون سے طلاق دے دینا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس سے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ لیکن میں تمہیں امارات دینے کی بات کر رہا ہوں، اب اتنا کٹھور بھی نہیں ہوں کہ طلاق دے کر بس فارغ کر دوں۔ بینک بیلنس، زمین، گھر، کچھ تو ہو۔ اگر تم اس طرح میرے سر پر مسلط رہے تو میں آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ شوق سے جاؤ، میں بھی تمہارے پول ان کے سامنے کھول دوں گا، حساب برابر۔ جنت صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کیا بول گئی تھی؟ اس کا ادراک اس سے اب ہوا تھا۔ فارس کیا کہہ گیا تھا؟ اس کا احساس بھی جیسے اب ہوا تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ اس کے لب ہلے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کر سکتا ہوں، میں اب ان سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بھانج ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی، جانتی تھی اگر وہ سوچ رہا ہے تو کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت سے آپشن تھے، محدود تو جنت رہ گئی تھی۔ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگلے کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ میں اب بھی سوچوں تو حیران ہوتا ہوں، آخر تم میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی؟ تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ پہلے وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرتا تھا، اب وہ اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ تمہاری ناراضی تو یقیناً اس کے باپ سے تھی، اس میں بچے کا کیا قصور؟ مٹھیاں بھینچے وہ خاموش رہی۔ یہ رونگ کالز کا کیا معاملہ تھا؟ سینے پہ بازو باندھے فارس اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے مڑی، گلاس ڈور سلائڈ کر کے باہر نکلی، کھینچ کر بند کرتی کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اب جب وہ اندر تھا، جنت کمال باہر ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس تکلیف سے بچنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، مگر جنت رات کے تک بیلکنی میں ہی کھڑی رہی تھی۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی؟ شدید غصے اور چنچلاہٹ کے عالم میں وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب عقب میں فارس واجدان کی آواز گونجی تھی۔ جنت نے مڑ کر جھمبے سے اسے دیکھا کہ اسے جنت نظر نہیں آئی تھی یا پھر اسے جنت کو ہی میٹ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ انگلی سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھا، حیرت سے، بے یقینی سے۔ تمہارے علاوہ بھی کوئی یہاں ہے؟
काउंटर टेबल के साथ पुश टिकाए सीने पे बाजू बांधे वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। मेरे हाथों की चाय पीने से तुम मर नहीं जाओगे? मुमकिन है जिंदा रह जाऊं। जन्नत ने लब भींच कर उसे देखा। पहले वो खामोश रहकर उसकी बेइज्जती करता था, अब बात करके उसे बेवक्त कर रहा था। ये जो नौकरों की फौज है तुम्हारी, उनसे बनवा लो अपनी चाय। बिगड़े तेवरों के साथ हाथ से जारहाना अंदाज में जवाब देकर उससे मग काउंटर पर पटक दिया। पहले तो खुद बना बना कर पेश करती रही हो तुम। उस वक्त मैं अपने हवासों में नहीं थी, अब तुम हवासों में हो। जन्नत ने बामुश्किल खुद पर सबके पहरे बिठाकर उसके मुतबस्सिम चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर जैसे अपने असाब को पुरसुकून करने की कोशिश की। चंद लम्हों के बाद उससे बर्नर बंद कर दिया। मग में चाय उंडेल कर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फारिस रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? वो जिद हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, मैं तुम्हें अपनी चाय नहीं दे सकती। मग पर गिरफ्त जमाकर उससे आंखें दिखाईं। वो खामोश खड़ा रहा। उससे फिर दाईं तरफ से गुजर जाना चाहा तो फारिस ने बाजू फैलाकर रोक लिया। कोफत से उससे बाएं समेत का रुख किया तो उससे फिर वही किया। जन्नत का पारा चढ़ गया। हटो मेरे रास्ते से। सॉरी, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता। वो भी इतना ही संजीदा था जितनी कि वो थी। मैं फिर भी अपनी चाय तुम्हें नहीं दूंगी। घूंट भरकर जताया भी गया कि लो, अब ये चाय तुम्हारे किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींच कर बैठ गई कि अब यहाँ से जाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं। फिर कुर्सी की बैक साइड पर बाजू टिकाकर शाने बेनियाजी से फारिस को देखते हुए तासुर दिया कि मैं जीती तुम हारे। और इससे कबल कि वो कुछ समझ पाती, फारिस ने एक ही जिस्म में हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। जन्नत का दिमाग भग से उड़ा। घूंट लेते हुए उससे जताती निगाहों से जन्नत को देखा कि लो, अब ये चाय तुम्हारे भी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींचकर शहाना अंदाज में बैठ गया कि यहाँ से जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। उसके बाद कुर्सी की बैक साइड के साथ पुश टिकाए हुए तीसरा घूंट लेकर आंखों ही आंखों में जताया कि मैं जीता तुम हारी। और वो हक्का बक्का उसे देख कर रह गई। कहाँ वो उसके हाथ का खाना देखकर डाइनिंग टेबल छोड़ देता था, कहाँ वो उसके हाथ से चाय लेकर पी गया था। ये वक्त भी आना था, ये अनहोनी भी होनी थी। कहीं थप्पड़ से उसका दिमाग तो नहीं हिल गया? कहीं डॉक्टर बुखारी ने उसे गलत अदवायात तो नहीं दे दी? उसे सही मायनों में तफ्शीश हुई थी। चाय का खाली मग उसके सामने रखकर वो जा चुका था। वो कितनी ही देर तक हैरान और शशटर बैठी रही। ठंडी सर्द हवाएं पत्तों को एक एक करके सब्ज अहाते पर गिराती जा रही थीं। भीगी हुई सड़कों पर खामोशी थी। पार्क में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। स्याह रंग के डिज़ाइनर ट्रैक सूट में मलबूस, सर पर हुडी चढ़ाए, कानों में वायरलेस ईयरफोन्स लगाए वो जॉगिंग ट्रैक पर था। चेहरे पर भागने की वजह से सुर्खी थी, तनफ्फुस फूला हुआ था। उसे डॉक्टर बुखारी की कॉल मौसूल हुई तो वो रुक गया। हाल अहवाल पूछते ही वो सीधा मुद्दे पर आ गए। जन्नत ने फ़ोन किया था। अच्छा? उसे हैरत हुई। वो उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मालूमात लेना चाह रही थी जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। फारिस की भवें गैर महसूस अंदाज में सुकड़ गईं। उसे लगता है दवाओं का असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। वॉट? सामने ही संगी बेंच पर बैठे एक धीर उमर साहब ने सर उठाकर उसे देखा। और आपने क्या कहा? दाहिने हाथ की उंगलियों से अब वो अपनी पेशानी मसल रहा था। यही कि गनूदगी के अलावा और तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, मगर वो मिसर थी कि तुम में डिजीनेस के अलावा भी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो रहे हैं। फारिस से बेहास्ता अपने बालों में हाथ फेरा। बामुश्किल उन्हें अपनी तबीयत के हवाले से हर तरह की तसल्ली देने के बाद वो मज़ीद जॉगिंग का इरादा तर्क करते हुए उसी वक्त घर आ गया। जन्नत उसे लाइब्रेरी में मिली थी, किताबों में उलझी हुई। ये डॉक्टर बुखारी से क्या कहा है तुमने? सांस चढ़ा हुआ, रगें फूली हुई, चेहरे पर सुर्खी, आंखों में गुस्सा। जन्नत ने किताब आगे कर ली। उसे सुबह सवेरे फारिस वाशदान के मुंह नहीं लगना था। कुछ पूछा है मैंने? फारिस से किताब झपट कर मेज पर पटक दी। उन्होंने पूछा तुम कैसे हो? मैंने बता दिया तुम ठीक नहीं हो। कमाल बेनियाजे से जवाब देती दूसरी किताब की वरक गर्दानी करने लगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? तेवरी चढ़ाकर पूछा। जन्नत ने जवाब नहीं दिया। अब के फारिस से दूसरी किताब भी खींच कर हटा दी। मेरे ख्याल से मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो मेज़ पर हाथ जमाते हुए झुका। मेरे ख्याल से मैं भी जवाब दे चुकी हूँ। जरत ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। इसी लम्हे अक्सर किताबों का एक ढेर बाहों में भरे अंदर दाखिल हुई। जन्नत आपी?
اس کی آپی پلس مالکن کے میاں نے جن قہربار نظروں سے اسے دیکھا، کتابیں تو بامشکل ہی اس سے گرتے گرتے بچیں۔ گڑبڑا کر وہ بہت ادب سے سر جھکا گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فارس اسی وقت لائبریری سے نکل گیا تھا۔ فارس بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا کہ وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ مال میں شاپنگ کے دوران سٹینڈز پر لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اسے سر اٹھا کر آئمہ ظہیر کو دیکھا۔ ادھر میں نے کہا جنت چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، ادھر فارس بھائی نے والٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ مطلب کہاں سے ملتے ہیں ایسے شوہر جو کہے بنا ہی بیوی کے دل کا حال جان لیں؟ لیکن جنت یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا حال دل کریڈٹ کارڈ کے گرد تو ہرگز نہیں گھومتا تھا۔ وہ تو آئمہ کے ساتھ شاپنگ پر آج آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے مسز شیرازی کو اشارے کی نیو میں سمجھانے کے کتنے جتن کیے تھے کہ وہ کسی طرح سے کوئی بھی بہانہ تراش کر کہہ دے جنت آج نہیں جا سکتی، مگر بھلا ہو فارس واجدان کا، جس نے اوپن کچن سے باہر نکلتے ہوئے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں ہاں شور، تم لے جاؤ اسے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لونچ میں صوفے پر بیٹھتے ہی اسے کریڈٹ کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اجازت تو ویسے دے رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم ہی کی منتظر ہو۔ جنت سلگ کر رہ گئی تھی۔ آئمہ ظہیر کے مجبور کرنے پر وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر فارس کی اس حرکت پر جو غصہ اسے چڑھا تھا وہ کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے اس کا رویہ سمجھ سے باہر ہوا تھا، اب ہر معاملے میں اس کی مداخلت جنت کو پریشان کر رہی تھی۔ ویسے جنت ایک سوال پوچھوں تم سے؟ وہ کپڑوں کا جائزہ لیتی بس وقت ہی گزار رہی تھی۔ فارس بھائی نے کبھی تم سے محبت کا اعتراف کیا؟ ایک لمبا سا چکر کاٹ کر چند ایک شرٹس پسند کیے وہ دبے دبے جوش کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جنت نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ محبت کا اعتراف؟ ہاں، کیسے بھلا؟ اسے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ آئمہ نے منہ میں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا اس کا سوال اتنا مشکل تھا کہ جنت کی سمجھ میں نہ آئے؟ مطلب جیسے شوہر کہتے ہیں تم میری زندگی ہو، سانس ہو، دل کردہ ہو، فلاں فلاں فلاں، یا پھر سمپل آئی لو یو۔ ایسا کوئی جملہ تو جنت کمال کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ محبت اور فارس کو ہوگی، وہ بھی جنت کمال سے۔ سبھی المستخیلات، دنیا کے 7 ناممکنات میں سے ایک۔ کیا زندگی گزارنے کے لیے اعتراف ضروری ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ضروری ہوتا ہے، انفیکٹ ضروری ہونا چاہیے۔ محبت اعمال سے جھلکتی ہو تو اعتراف کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے ہاستہ کہہ گئی۔ ایسی مشکل باتیں آئمہ کے سر پر سے گزرتی تھیں۔ اس نے جنت کو کچھ خفگی سے دیکھا۔ یہ فلسفی باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ یہ کلر کیسا رہے گا آئمہ؟ اس سے موضوع بدلنا چاہا۔ تم مجھے ٹھیک سے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ آئمہ چڑ گئی۔ وہ ٹھیک سے کچھ بتائے بھی تو کیسے جب کچھ بھی سرے سے ہی ٹھیک نہ ہو؟ آخر تم مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ اس سے اکتا کر کہا۔ مطلب فارس بھائی کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ وہ ذرا سے بھی رومانٹک ہوں گے، لیکن میری پیاری آئمہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ دیر کے لیے فارس نامہ بند کر دیں؟ بات کرتے ہوئے اس کی نظر آئمہ کے عقب میں ایک اجنبی سناشر چہرے پر پڑی۔ سہج سہج قدم اٹھاتی ایک اسٹائلش سی لڑکی ان کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ہائے! دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس سے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ جنت کی نگاہوں کے تعاقب میں آئمہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا، لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پہچانا مجھے؟ غالباً ہماری مشال کی منگنی پہ ملاقات ہوئی تھی۔ جینس پر سفید فل نیک شرٹ میں ملبوس، بالوں کا میسی بن بنائے بغیر کسی میک اپ کے وہ عام سے خلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ حسین وہ اتنی تھی کہ آس پاس گزرتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھتے تھے۔ جی بہت اچھی طرح سے۔ اس کا رویہ، لہجہ اور تلخ جملے جنت بھولی نہیں تھی، تبھی اس سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ او ہائے آئمہ، کیسی ہو؟ اپنا ہاتھ نیچے کر کے اب کہ وہ آئمہ ظہیر سے مخاطب ہوئی تھی، جو کاٹو تو لہو نہیں کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی۔ تم ہی تعارف کروا دو، غالباً یہ مجھے نہیں جانتی۔ چلیں جنت؟ آئمہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس کی انگلیوں کی لرزش جنت کو اپنے بازو پر واضح محسوس ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ کون تھی؟ مال سے نکل کر پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ہے کوئی؟ آئمہ کا انداز سرسری تھا، مگر چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی حکایت سنا رہے تھے۔ مشال کی منگنی پر یہ تم سے ملی تھی؟ چند لمحوں کے بعد اس سے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں،
आयमा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। क्या कह रही थी? उससे संभल कर पूछा। कुछ खास नहीं। उससे कंधे उचकाए। मगर हकीकत तो ये थी कि उसे मिशाल की मंगनी पर होने वाली तल्ख मुलाकात किसी सूरत भूलती नहीं थी। दोबारा कभी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो मत करना, अच्छी लड़की नहीं है, मुख्तसर कहकर आयमा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया था। जन्नत कमाल आंखों में नासमझी लिए उसे देख कर रह गई थी। आदिल अहमद ने वीडियो ईमेल कर दी थी। नोटिफिकेशन मौसूल होते ही फारिस ने वीडियो प्ले कर दी। स्क्रीन पर मंजर वाज़िया हो चुका था। उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में उस मुकाम पर खड़ी थी जहां आमदोरफ्त कम थी। अक में मेन रोड था जिस पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजरती दिखाई दे रही थीं, वरना रोड सुनसान ही था। जिस वक्त वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए जन्नत से बात कर रहा था, उस वक्त दूसरी रो में सफ़ेद करोला गाड़ी के पीछे कोई मौजूद था। जब वो गाड़ी निकाल कर वहाँ से जा चुका, तो उससे कुछ ही देर बाद मोबाइल पर फ़ोन करती जन्नत के अक्स से वो नुमादार हुआ था। फिर उसे जन्नत के करीब आकर कुछ कहा था। वो एक झटके से घूमी थी। खौफ और परेशानी के आलम में वो उसी सरायत से जाने के लिए मुड़ी थी कि उसकी दाहिनी कलाई उस शख्स की गिरफ्त में आ गई। चूड़ियाँ चुरमुरा कर टूटी थीं। बेहादसा ही फारिस फाशदान की आंखों में खून उतरा था। मुठियाँ भींच गई थीं। जन्नत ने अपना हाथ छुड़ाने की सही की थी। ये उसके अंदाज से वाज़िह था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। गैराबाद हिस्सा था। इस तरफ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद को आ जाता। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगा, साथ ही कुछ कह भी रहा था। अपना हाथ छुड़ाते हुए यकदम ही जन्नत ने उसका मुंह नोच लिया था। नाखून के निशान गाल पर और गर्दन पर पड़े और अगले ही लम्हे उससे जन्नत के गाल पर थप्पड़ चढ़ दिया। वो नीचे जा गिरी। एन उसी लम्हे सायरा खाला का बेटा फैसल आ गया था और फिर देखते ही देखते चंद और लोगों का मजमा भी इकट्ठा हो गया। उसने जन्नत कमाल को अपने दाहिने हाथ की कलाई थाम कर उठते देखा और हाथ बढ़ाकर वीडियो रोक दी। कितने लम्हे बीत गए उसे पता ही ना चला। फिर वो कुर्सी छोड़कर उठा था। राहदारी में भारी कदम उठाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे का रुख करते वक्त उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। जैसे कोई सकील शय उसके सीने पर आन पड़ी हो, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। कमरे का दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर आया तो वो सामने बैठी थी, सर तक लिहाफ ताने सोफे पर सिमट कर बैठी। लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। पॉपकॉर्न का पैकेट हाथों में था। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट, चॉकलेट्स, चाय का कप कॉफ़ी टेबल पर रखे थे। इन हमाक से कोई सीन देखते आंखों में इश्तियाक था और लबों पर तबस्सुम। ईजी होकर बैठी थी वो। लापरवाही लिए हुए अंदाज था उसका, जैसे कुछ देर पहले तक उनके दरमियान कोई तल कलामी नहीं हुई थी। जैसे 20-25 रोज़ पहले कोई हादसा पेश नहीं आया था। जैसे उसकी चूड़ियाँ नहीं टूटी थीं, ज़ख्म नहीं आया था। जैसे लावारिस समझकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई थी। तुमने फारिस को बताया नहीं? मैंने ज़रूरी नहीं समझा। वो साकित और सामित उसे देख रहा था और वो अतराफ से अक्सर बेनियाज किसी सीन पर बेहासा मुस्कुरा रही थी। मुझे गिरने से डर नहीं लगता हान। मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी और फिर खुद उठ भी गई थी। अब भी अगर गिरूंगी तो उठने की हिम्मत है मुझ में। और तभी निगाहों की तपिश का एहसास करते ही जन्नत ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके तासुरात से लम्हे भर के लिए वो चौंक सी गई। गलती तो मेरी ही है ना? फारिस से तो कहा था साथ ही चलो। मैंने ही जिद की कि सिद्रा का वलीमा अटेंड करके ही जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल आंखों में हफकी लिए उसे भवें सकड़ कर चेहरे का रुख बदला और लैपटॉप स्क्रीन पर निगाहें जमा ली। कुछ ही देर में वो कमरे से चला गया था। जन्नत कमाल को अंदाज़ा ही नहीं था कि जो मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग इसे 25 रोज़ कबल पार्किंग एरिया में फारिस वाजदान को रोते हुए भेजी थी, वो आज सीन कर ली गई थी।